पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने 11 मई 1940 को हैदराबाद के एक मजहबी खानदान में आंख खोली। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में विलन होकर हीरो से ज्यादा इज्जत, शोहरत और दौलत कमाने वाले मुस्तफ़ा कुरैशी आज मेरी जद्दोजहद के मेहमान बने हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। उन्होंने ही बेहतरीन परवरिश की, उन्होंने ही बेहतरीन तरबियत की, उन्होंने ही बेहतरीन तालीम दी। और बल्कि मेरे वालिद साहब उस दौर में, यानी बरतानिया का दौर ही था, जब मैं मेरा ख्याल है 8-10 साल का था, तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, जॉब करते थे। तो मुझे प्यार करते थे और मेरा नाम असल में है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तो ग़ुलाम, तो वो मुझे बुला कर ना गाते थे, मुस्तफ़ा मीर खाई खंडू खीर, सिंधी में, यानी मुस्तफ़ा मीर खाई खंडू खीर, यानी तो इस तरह के वो प्यार करते थे। वालदा भी, बहनें भी थी, भाई थे, मेरे बड़े भाई थे, मैं तीसरा नंबर था। और वैसे हमारे बड़े जो थे आबा व अजदाद, उनका ताल्लुक़ सेवन शरीफ से था। हज़रत क़लंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह की नगरी के हम नाल नशीनों में बैठने वाले, खिदमत करने वाले। तो वहीं वो सड़क जो अलम शरीफ की तरफ जो सड़क थी, तो उधर ही हमारा घर होता था, हमारी नानी का नाना। तो नाना ने भी वहाँ एक छोटी मस्जिद बनाई थी जो आज भी कायम है। बाकी घर जो था वो हमने उस सड़क में दे दिया कि जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वो सड़क बना रहे थे दरगाह के अलम तक, तो वो घर भी हमने उसमें दे दिया था। मदरसा हैदराबाद में कायम हुआ था, मदरसतुल जामियतुल अरबिया। मेन सब्जेक्ट्स अरबी थे, अरबी था, कुरान हकीम का तफसीर, तशरीह, फ़िक़्ह वग़ैरह, तो ये सारे। लेकिन उसके साथ साथ वही उस्तादान जो थे बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाते थे और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजबरा, जर्नल हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री। 3 दर्जे में वहाँ पढ़ा। मैट्रिक हमने 1953 में की थी। उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेज में फिर जो फर्स्ट ईयर आर्ट्स में। लेकिन मेरे दोस्त जो थे, जो स्कूल के मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार आप आर्ट्स में कहाँ चले गए हैं, साइंस में आ जाएं, फर्स्ट ईयर साइंस में। तो मैंने कहा एक टर्म तो हो चुका था, अब कैसे होगा। तो काजी अकबर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे और गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर डिवार्ड। तो उनके बेटे और भतीजे भी मेरे दोस्त थे, स्कूल में साथ हम पढ़ते थे। तो उन्होंने अपने चाचा को, अपने वालिद को कहा। फिर उन्होंने डॉक्टर डिवार्ड को फ़ोन किया कि जी बच्चा जो है वो साइंस में होना चाहता है। तो उसको वो फिर मैंने दूसरा टर्म जो है वो इंटरमीडिएट साइंस किया, और जिसमें मैंने 4 जर्नल्स भी कंप्लीट की, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स की। तो बहरहाल वो मैंने पास किया। इनका मिजाज बचपन से ही बाग़ियाना था। पूरा बचपन वाक़ियों और शरारतों से भरा पड़ा है। गवर्नमेंट हाई स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो हमारे क्लास टीचर ने कहा कि जी फ़लाँ तारीख़ पे यहाँ स्कूल में स्टेज ड्रामा हो रहा है, तो आप सब ने 2-2 रुपए का टिकट लेना है। तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा जी हम तो स्कूल में पढ़ते हैं, फ़ीस देते हैं, तो हम 2 रुपए क्यों खर्च करें, क्यों टिकट दें। मैंने बगावत कर ली। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हेडमास्टर का हुक्म है, तो आप मैंने कहा जी नहीं, मैं तो नहीं लूँगा, टिकट भी नहीं लूँगा और ड्रामा भी देखूँगा। अब जब डेट आई तो मेरे साथ 3-4 लड़के और भी थे,
تو ہم پہنچے. اب اوپر سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے تو سیڑھیوں پہ جناب انہوں نے لوہے کے وہ دروازے لگا دیے تھے, جانے نہیں دیا کہ ٹکٹ کے بغیر نہیں. اچھا جی, پھر وہ ای کا جو بیچ والا شوشہ ہوتا ہے نا, میں اس سے چڑھ کے اوپر چڑھ گیا. اوپر کوریڈور میں ابھی پہنچا ہی تھا تو ایک زبردست آواز آئی, اسٹاپ دیئر. میں گھبرا گیا. میں نے دیکھا ہیڈ ماسٹر صاحب. میں بالکل کانپنے لگا اور وہیں سے میں نے جمپ کر دیا نیچے. جمپ کیا تو میرے دونوں پیروں کے ٹخنے جو تھے نا وہ موچ آ گئی. پھر گھر والوں نے تب جو دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ ہلدی اور تیل وغیرہ سے میرے دونوں پیروں کو وہ کیا انہوں نے. تو اس طرح کے بھی واقعات ہیں. پاکستان آزاد ہوا تو ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے خاندانوں کی مدد کرنے میں بھی آگے آگے تھے. تو میں ابھی 4th اسٹینڈرڈ میں تھا گورنمنٹ ہائی اسکول میں. تو میرا خیال ہے ابھی تو میں 16-17 سال کا اس طرح ہو گیا تھا. تو جب پاکستان بنا تھا تو یہ ہمارے بھائی سب جو مائگریٹ کر کے ہندوستان سے آئے تھے تو حیدرآباد کا ریلوے اسٹیشن پورا پلیٹ فارم بہت بڑا بھرا ہوا تھا. بچے, خواتین, بوڑھے سب, اور سامان بھی اپنا بوجھلا. تو ہم نے ایک گروپ بنایا اور ان کا جتنا بھی سامان میں اٹھا سکتا تھا جتنا وہ اٹھا کے ان کو ہم نے اسکول کے کلاسوں میں سیٹل کیا. مصطفیٰ قریشی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے تو حیدرآباد ریڈیو اسٹیشن کا قیام وجود میں آیا. انہوں نے سمجھا کہ کیوں نہ اپنا حصہ ڈالا جائے اور اپنی قسمت بھی آزمائی جائے. 56 میں 1956 میں جب حیدرآباد میں ریڈیو اسٹیشن کھلا تو میرے دل میں آیا کہ بھئی ہمارے شہر میں ریڈیو اسٹیشن کھلا ہے تو اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے جناب انٹرویو وغیرہ دیا. تو مجھے جو پہلا پروگرام ملا وہ تھا سندھی میں تھا. ایک ہوتا ہے ڈرامہ, ایک ہوتا ہے فیچر. تو فیچر تھا, فیچر ہوتا ہے جس میں راوی نمبر 1, راوی نمبر 2, راوی نمبر 3 ایسے. تو اس میں نے اس کا ٹائٹل تھا سندھی میں اسانجو پاکستان, ہمارا پاکستان. آواز کوئی اچھی ان کو لگی اور ریڈیو والوں کو ضرورت بھی تھی آوازوں کی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ مجھے کو میری آواز کوئی اس قابل ہے کہ قابل نشر ہے بھی کہ نہیں. آہستہ آہستہ پھر ڈرامہ ملا. اچھا, اس کے مجھے ملے تھے 10 روپے, 10 روپے کا چیک. وہ 10 روپے میرے لیے بہت بڑی دولت تھے. اور اس کے بعد پھر ڈرامے میں ملا. پھر ڈرامے ہم نے بہت کیے. ڈرامے ریڈیو پہ پھر 15 دن کا کانٹریکٹ ہوا, پھر منتھلی ہوا, پھر ایئرلی ہوا. پھر جب سال کا کانٹریکٹ ہوا تو پھر اس کو کہتے تھے اسٹاف آرٹسٹ, جس میں میں نے ہر قسم کے پروگرامز کیے. اناؤنسر بھی بنے, ڈرامے بھی کیے, گیتوں بھری کہانی بھی پڑھی, خطوں کے جواب بھی دیتا تھا, بچوں کے پروگرام بھی کرتا تھا, حتیٰ کہ مذہبی پروگرام وارث القرآن ہوتا تھا وہ بھی میں براڈ کاسٹ کرتا تھا. ریڈیو بولنا سکھاتا تھا, جس کا لوگو جو ہے ریڈیو پاکستان کا لوگو ہی ہے قولوا للناس حسنا, لوگوں کے ساتھ حسن بولو, میٹھا بولو, دھیما بولو, پیارا بولو, تاکہ لوگ آپ کی بات کو سنیں اور آپ کی بات پہ پھر آپ کی بات ان کے دلوں پر اثر کرے. یہ تھا ریڈیو پاکستان کا لوگو جو آج بھی ہے. جب میں اناؤنسر ہو گیا ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں, یہ ریڈیو اسٹیشن ہوا کرتا تھا ہوم اسٹے ہال حیدرآباد میں, 1 کلو واٹ کا تھا اور ایک مجلس ہوتی تھی شام کو 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک. تو صبح کا ٹرانسمیشن تھا. صبح کے ٹرانسمیشن کے لیے 6 ساڑھے 6 بجے ریڈیو اسٹیشن میں آتا تھا.
تو ایک صبح جیسے ہی میں پہنچا تو گیٹ پہ آرمی کھڑی تھی. میں حیران ہو گیا کہ آرمی کیوں کھڑی ہے, مجھے جانے نہیں دے رہے تھے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے کیا. وہ مجھے پھر بتایا گیا کہ میں نے بتایا, اپنا تعارف کروایا کہ میں اناؤنسر ہوں اور مجھے جا کے ٹرانسمیشن اناؤنس کرنا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ لگ چکا ہے, اور پھر لیکن مجھے جانے دیا. تو یہ کام بھی ہم نے کیے. تو ریڈیو بھی چلا, ایجوکیشن بھی چلی, اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پنجابی فلموں سے بے پناہ شہرت حاصل کی, مگر پنجابی فلموں میں کام کرنے سے پہلے وہ 3 سندھی فلموں میں جلوہ گر ہو چکے تھے. حیران کن بات یہ ہے کہ قریشی صاحب کا کبھی فلموں میں آنے کا کوئی ارادہ یا شوق نہیں تھا. کبھی شوق پیدا نہیں ہوا. میرا موٹو جو تھا تعلیم کے زمانے میں وہ فورس جوائن کرنے کا تھا. بلکہ جب میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو وہاں میں نے آرمی کا کورس بھی کیا تھا. تب ہوتا تھا JCC, جونیئر کیڈٹ کوپس, اس میں آرمی کی ٹریننگ وغیرہ لیتے تھے. بہرحال وہ تو پھر آگے چل کر جو اللہ کو منظور. تو وہ ہوا یہ کہ میں جب ایک تو فلم کا تو سلسلہ یہ ہے کہ پہلی فلم جو تھی نا میری, ریڈیو پاکستان حیدرآباد ہی میں اناؤنسمنٹ کر کے اسٹوڈیو سے باہر نکلا, ابھی کوریڈور میں ہی تھا. تو ایک سندھ کی شخصیت تھی, اس کا نام تھا حسین علی شاہ فاضلانی. تو ایک دن فاضلانی صاحب میرے پاس آئے اور خیر میں نے سلام کیا. تو مجھے کہنے لگے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ جو ہے 24, 25, 26, 27 تیری اب شوٹنگ ہے, کراچی آنا ایسٹرن اسٹوڈیو میں. میں بکا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہے کہ بھائی کہاں سے شوٹنگ آ گئی. میں تو نہ کہتا ہوں نہ مجھے شوق ہے. تو انہوں نے مجھے 4 10 روپے کے نوٹ بھی دیے, مجھے یاد ہے 40 روپے, بڑے نئے اور بڑے خوشبو والے وہ نوٹ تھے. تو میں تو دیکھ رہا ہوں وہ نوٹ بھی ہاتھ میں ہے. لیکن پھر میں گیا ایسٹرن اسٹوڈیو اور اس ڈیٹ پر, تو اس میں نے سائیڈ ہیرو کا رول کیا تھا. وہ فلم سندھی فلم تھی پردیسی, اور فاضلانی صاحب خود ہیرو تھے. رشید احمد لاشاری سندھ کے بہت بڑے ادیب مصنف تھے, ان کی کہانی تھی اور بڑی ہٹ کامیاب وہ فلم تھی. تو پہلے تو وہ تھی. خیر وہ تو ہوئی, ریلیز ہوئی, ختم ہو گئی. ایجوکیشن میری جاری تھی. 65 کی وار ہو چکی تھی. تو 65 کی وار میں جہاں ہماری بہادر فوجوں نے بارڈر پر جنگ لڑی تھی اور جیتی تھی, وہاں ہم نے بھی, ہم سے میری مراد ہم جو ریڈیو کے آرٹسٹ تھے, یا ایون تب میرا خیال ہے ٹی وی بھی آ چکا تھا, PTV, تو انہوں نے بھی آواز کی جنگ لڑی تھی. ہم نے جنگ کے حوالے سے پروگرامز کرتے تھے. بلکہ میرا ایک بہت بڑا پاپولر پروگرام تھا, بڑا مشہور پروگرام تھا جامع جم کے نام سے. تو اس میں اور عبدالکریم بلوچ ہوتے تھے, ریڈیو کے آرٹسٹ تھے, بعد میں وہ GM بھی بنے PTV کے مرحوم. وہ اسٹاک کریکٹر سب کرتے تھے. وہ ہندو کا کریکٹر کرتے تھے, میں مسلمان کا کرتا تھا. اور اس طرح پھر ہم فلیش بیک میں جاتے تھے کہ اب ہاں گنگو اب بتا تیرے کیا کر رہے ہیں وہاں. وہ شاستری پرائم منسٹر تھے, اندرا گاندھی منسٹر آف براڈ کاسٹنگ انفارمیشن تھی, وغیرہ وغیرہ. یہ بلکہ اندرا گاندھی کا رول میری بیوی, تب میری بیوی نہیں تھی, روبینہ, وہ کرتی تھی ریڈیو میں. حالانکہ میوزک سے تعلق تھا ان کا, لیکن وہ ڈراموں میں بھی کرتی تھی. تو پھر 66 میں غالباً ایک فلم آئی تھی آگ کا دریا. اس کی لوکیشن جو تھی وہ نصرپور میں تھی,
حیدرآباد سے کچھ کلومیٹر دور. تو ہمیں شمیم آرا کو دیکھنے کا البتہ شوق تھا. اس میں شمیم آرا ہیروئن تھی. ہم ملا کے شمیم آرا سے مل کے تو میں آ گیا. دوسرے دن مجھے ساقی صاحب نے فون کیا کہ یار آپ کو رضا میر صاحب نے اپنی ذاتی آنے والی ذاتی فلم کے لیے ایک کیریکٹر کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. اس نے کہا جی اس نے اپنی اس فلم کی تمام کاسٹ فائنلائز کر دی تھی. اس فلم میں بھی شمیم آرا ہیروئن تھی, اعجاز درانی صاحب ہیرو تھے, اور تالش صاحب تھے, ساقی صاحب تھے, یہ لوگ تھے. ایک کیریکٹر تھا جس کی وہ تلاش میں تھے, جو مجھے انہوں نے دیکھا تو ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا ہے اور مجھے سلیکٹ کیا. تو میں انکار ہی کرتا رہا کہ میں نے کرنا نہیں ہے. جتنے دن بھی وہ شوٹنگ کر رہے تھے مجھے محمد علی سے کہلوا, اس سے کہلوا, اس سے کہلوا. آخر ریڈیو اسٹیشن مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے تو مجھے کہانی سنائی, مجھے کیریکٹر سنایا. مجھے کہنے لگے جی آپ کی شمیم آرا کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے. ہمارا بلا شبہ اس وقت ان کا بوم پیریڈ تھا, ٹاپ کی ہیروئن تھی شمیم آرا. میں نے کہا جی نہیں جی مجھے یہ فلمی شادی نہیں کرنی ہے, میں نے کرنا ہی نہیں ہے. اور یہ کیریکٹر ہندو کیریکٹر ہے جو بارڈر کے اس طرف رہتا ہے. تو اس طرح خوبصورت فلم وہ لاکھوں میں. اس کی پائریسی کی بھارت کے راج کپور صاحب نے, انہوں نے فلم بنائی ہنا کے نام سے, سیم کہانی سیم بنائی. قریشی صاحب نے پنجابی اور اردو فلموں میں مختلف کردار نبھائے, لیکن ان کے پرستار انہیں پنجابی فلموں کے ویلن کے طور پر پہچانتے ہیں. ویلکم ڈی صاحب ویلکم. مینو تے ساری دنیا گرفتار نہیں کر سکتی. جے تسی آئی گئے ہو تے میں تہاڈا احترام کردیا اپنی گرفتاری پیش کر لینا. مجھے پنجابی فلمیں آفر ہوتی تھی, میں نہیں کرتا تھا کہ میں کہتا تھا کہ بھئی یہ میری زبان نہیں ہے, میں نہیں بول سکوں گا, آپ اپنی فلم کیوں خراب کر رہے ہیں. تب منور سعید شستہ اردو بولنے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. وہ میرے پاس آیا, کہنے لگا یار میں تو اردو خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں پنجابی فلمیں کر رہا ہوں, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. آپ کی سندھی زبان تو بلکہ پنجابی سے کے قریب ہے. تو وہ فلم تھی چار خون دے پیاسے. اب چار خون دے پیاسے میں بڑا پیاسا میں تھا, حالانکہ معاشرے میں تو کئی پیاسے ہیں, لیکن اس فلم میں بڑا پیاسا تھا. وہ اس کی بھی ایک شوٹنگ جب ہو رہی تھی وہاں روئی نالا کہتے ہیں لاہور میں, شہر سے باہر ہے, اس میں میدان نیچے اوپر کھڈے وغیرہ, یہ مٹی, یہ بڑا کچھ ایسا ہے. آگے جا کر وہ کوئی گاؤں ہے, تو وہاں شوٹنگ تھی. تو شاٹ لینے لگے تو میں گھوڑے پر بیٹھا, تو گھوڑے کا سائز بھی آیا ہوا تھا ساتھ. تو اس نے کہا کہ سر آپ اس کو گو کہیں گے تو بھاگے گا, اور جہاں روکنا ہو ہالٹ کہیں گے تو رکے گا. میں نے کہا اوکے. میں گھوڑے پہ بیٹھ گیا. کیمرہ جیپ میں تھا. اب کیمرہ جیپ میں آگے اور ڈائریکٹر نے آرڈر کیا ایکشن, تو میں نے گھوڑے کو کہا گو, تو گھوڑا بھاگا تو صحیح, لیکن ایک تو گرمیوں کے دن تھے, گرم ہو گیا گھوڑا. پھر وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ٹوئے ٹبے, کھڈے اور مٹی اور یہ, تو وہ تو بالکل گھوڑا پاگل ہو گیا, گرم ہو گیا. اب جہاں تک فریم تھا جیپ پیچھے رہ گئی, کیمرہ پیچھے رہ گیا, میں آگے نکل گیا, بندوق میرے ہاتھ میں. اب اس کو ہالٹ کہہ رہا ہوں, وہ ہالٹ نہیں سننا, اور میں نے کینچی لگا کے گھوڑے کے گردن سے میں لپٹ گیا. یعنی یہ آگے مجھے خطرہ یہ تھا کہ گاؤں ہے, اور گاؤں والے سمجھے گئے کہ کوئی سچ مچ ڈاکو آ گیا ہے, ایسی داڑھی وغیرہ بال اور بندوق ہاتھ میں, تو کہیں مجھے گولی نہ مار دے. یہ مجھے خطرہ تھا. بڑی مشکل سے گاؤں کے چوک میں جا کے گھوڑا رکا ہے. مولا جٹ سے پہلے بھی 2 فلمیں میری سپر ہٹ ہو چکی تھی, اور ان میں ویلن نہیں تھا,
رائی صاحب تھے اس میں، رائی صاحب ہیرو تھے، لیکن میرا پازیٹیو کیریکٹر تھا. ایک تھی جیلر تے قیدی، خوبصورت فلم تھی، اور جیلر بھی میں ہی تھا اور قیدی بھی میں ہی اپنی جیل میں قیدی بن کر آتا ہوں، اور وہ بھی ہٹ فلم تھی. پھر دوسری فلم تھی لائسنس، اس میں بھی رائی صاحب تھے، بلکہ اس میں نجمہ ہیروئن تھی. تو اس میں اینڈ میں جب فلم کا اینڈ ہو رہا ہے تو ریلوے ٹریک پر ہے، رائی صاحب اس سائڈ پہ کھڑے ہیں، میں اس سائڈ پر کھڑا ہوں، اور ہماری فائٹ ہے، بیچ میں نجمہ کھڑی ہے. جیسے ہی فائر ہوا، ادھر سے بھی فائر ہوا، ادھر سے بھی، تو بیچ میں ٹرین گزر گئی. اب ٹرین جب گزر گئی تو اب ہے سسپینس ہے کہ فائر کس کو لگا. پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ میں گھٹنوں پر بیٹھتا ہوں اور فائر مجھے لگا، رائی صاحب کا. اور پھر میں ہاتھ آگے کر کے اس کو کہتا ہوں، گولیاں میں بندوق وچوں کڈ لئیاں سن، جے میں تینوں مار دیندا تے تیری بیوی نے بیوہ ہو جانا سی. اور گرتا ہوں، گر کر اسے دیکھتا ہوں، وہ رو رہی ہوتی ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ ایک اتھرو ساڈے لئی بھی سٹ دے، دشمنی میرا اس میں تکیہ کلام ہوتا تھا. تو ہٹ فلم تھی وہ. سونیا پانڈی ہے. اچھا، مولا جٹ بھی جب بنی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ مولا جٹ کوئی اتنی بلاک بسٹر ہو جائے گی. اینڈ جو ہے اس فلم کا کہ ٹانگ توڑنے کا ضد جو ہے، تو رائی صاحب ضد کر رہے تھے کہ میں کاٹوں گا، کیونکہ میں اس کے بھائی کی ٹانگ توڑ چکا ہوں، تو اس کا بدلہ لینا ہے اس نے. تو لیکن میرا کیریکٹر اس قدر پاورفل ہو گیا تھا، تو بھٹی صاحب نے بھی کہا تھا کہ نہیں، یہ ٹانگ یہ خود کاٹے گا. تو وہی اینڈ میں ہوا کہ میں اپنی ٹانگ خود کاٹ کے اس کو دیتا ہوں کہ لے جا ہوئے میرے جگر دا ٹکڑا بھی تے جسم دا ٹکڑا بھی. تو اس پہ کلیپ ہو گئی، فلم ہٹ ہو گئی. اچھا، فلم کا یہ جو لیجنڈ آف مولا جٹ بنی، تو یہ تو بہت امیرانہ بنی ہے نا. یہ تو کوئی پتہ نہیں 40 کروڑ کے 60 کروڑ سنا لگے ہیں. اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے. اس کا ایکشن انہوں نے ہالی ووڈ سے ٹیم منگائی تھی، ایکشن کروایا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، بڑی اچھی بنائی ہے. اور پھر ورلڈ مارکیٹ انہوں نے کیپچر کی ہے. پاکستانی فلم انڈسٹری میں اب تک ایسا مقبول اور محبوب ویلن نہیں آیا جس کا مکالمہ نوا آیا ہے سونیا زبان زرد عام ہوا. نوا آیا ہے سونیا. اب تو پرانے ہو گئے. ایسے تکیہ کلام میرے کئی فلموں میں ہوئے ہیں. تقریباً ہر فلم میں میرا تکیہ کلام ہوتا تھا. اب جیسے ایک تکیہ کلام میں آپ کو بتاؤں، یہ تو نوا آیا ہے سونیا، یہ تو خیر بہت ہی ہو گیا نا. بچے کی زبان پہ، یعنی اس کو فلم کو کوئی 45-50 سال ہو گئے تو آج بھی ہے. اور کئی ہیں، مثال کے طور پر پنجابی فلم ہی تھی کہ میں سنڈا میرے تھلے سنڈا سنڈے اوتے سنڈا. تو یہ میرا تھا. اس طرح کئی تکیہ کلام تھے. یہ حسین اتفاق ہے کہ پنجابی فلموں کا سپر ہٹ ہیرو سلطان راہی راولپنڈی کے اردو سپیکنگ خاندان کا فرد تھا، اور سپر ہٹ ویلن سندھ دھرتی کا سندھی بولنے والا نکلا. دونوں ہی پنجابی نہیں تھے، لیکن پنجابی فلموں کے صفحہ اول کے فنکار ثابت ہوئے. میرا یہ اس کے اللہ بخش مرحوم رائی کے ساتھ جو میرا جو جوڑی بنی، یہ کوئی 26-27 سال جوڑی رہی ہے، کامیاب جوڑی رہی ہے. تو پہلے تو میں نگیٹو ہوتا تھا، پھر میرے بیلنس کیریکٹر ہوتے تھے، پازیٹیو کیریکٹرز ہوتے تھے. میں
رائی پر قربان ہو جاتا تھا یہ کر. تو بہت ہی ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی. تقریباً کوئی 750 فلمیں میں نے کی ہے. رائی صاحب تو مجھ سے سینئر تھے, انہوں نے کوئی 850 فلمیں کی تھی. جب میرا آمنا سامنا رائی صاحب کے ساتھ ہوا تو میں سوچتا رہا کہ یار یہ شخص تو لاؤڈ بولتا ہے. اب 2 آرٹسٹ جب کیمرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پرفارمنس میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اس سے بھی اگر لاؤڈ بولوں گا تو میں ہوٹ ہو جاؤں گا, کیونکہ وہ تو پہلے سے اسٹیبلش ہو چکا ہے سارے پاکستان میں. تو پھر میں ایک طرف کونے میں جا کر نا میں سوچتا تھا کہ میں کس طرح کروں. پھر میں نے یہی کیا کہ وہ لاؤڈ بول رہا ہے, میں لو بول رہا ہوں, اور اسمائل دے کر بات کرنا کہ نوایاں سوڑیاں, اس طرح کا وہ کر کے. تو اس طرح میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. گج دے بڑے نے پر بس دا کوئی نہیں, بس پیا تے نک نک ڈب جائے گا. اوے جی تے کردا ہے تینوں اپنا دشمن من لوا. پرائڈ آف پرفارمنس جو مجھے ملا تھا ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, ماشاء اللہ کا دور تھا, اور سخت ماشاء اللہ تھا. وہ دور جس میں زبان بندی تھی, کوڑے لگتے تھے صحافیوں کو, اپنا دانشوروں کو, شاعروں کو, اور کوئی بول نہیں سکتا تھا. تو اس دور میں ظاہر ہے میں پیپلز پارٹی میں تھا اور اس کے خلاف تھا. میں کیا, جو بھی جمہوریت پسند ہیں وہ ماشاء اللہ کے خلاف تھے, ضیاء الحق کے خلاف تھے. تو کیا ہوا کہ 14 اگست کو ایوارڈز اناؤنس ہوتے ہیں اور 23 مارچ کو ملتے ہیں. تو 23 مارچ کو میری شوٹنگ تھی اسلام آباد میں. تو یہ جو آج میری ہوٹل ہے وہ تب ہالیڈے ہوٹل ہوتا تھا, اس میں میں ٹھہرا ہوا تھا. تو میں جو اس میں 23 مارچ کو محمد علی کو ملا تھا پرائڈ آف پرفارمنس, ضیاء الحق نے دیا تھا. اس میں شوٹنگ سے واپس آیا ہوٹل میں تو بڑی گہما گہمی تھی. جو صاحب پرائم منسٹر تھے تب, وہ میڈیا بھی تھا, اخبار والے بھی تھے. مجھ سے پوچھا کہ جی علی کو ملا ہے پرائڈ آف پرفارمنس, آپ کو ملے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا. میں نے کہا مجھے اگر میرا اناؤنس ہو بھی 14 اگست کو تو میں لینے سے انکار کر دوں گا, یہ کہہ کر کہ میں ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھ سے پرائڈ آف پرفارمنس لینا نہ صرف اپنا بلکہ اس پرائڈ آف پرفارمنس کی توہین سمجھوں گا, میں نہیں لوں گا. بات آئی گئی ہو گئی, اخباروں میں بھی یہ بڑا ریکارڈ میں آ گیا, چھپ گیا, سارا کچھ ہو گیا. آگے جب 14 اگست آئی میں لندن میں تھا. 14 اگست آئی لندن میں تھا تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ جی آپ کا تو پرائڈ آف پرفارمنس اناؤنس ہوا ہے. یہ ضیاء الحق کے دور میں جس کے کہ میں خلاف تھا. تو میں نے کہا ہو نہیں سکتا, کیسے ہو سکتا ہے. میں تو ان کا وہ کیا ہے کہ اسلام آباد سے فون آتے ہیں, سیکریٹریز فون کرتے ہیں کہ آپ کو مل رہا ہے یہ وہ. تو ہم تو تھے نہیں گھر پہ, گھر خالی تھا. تو انہوں نے اناؤنس کیا. میں نے کہا میں نے تو لینا ہی نہیں ہے, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. 17 اگست کو ایئر کریش ہو گیا ضیاء صاحب کا. ضیاء صاحب کا ایئر کریش 17 اگست کو ہو گیا. اس کے بعد جب 23 مارچ آئی تو بے نظیر بھٹو شہید پرائم منسٹر تھی, غلام اسحاق خان صاحب صدر تھے. پھر میں نے لیا تھا. مصطفیٰ قریشی ایک اچھے انسان کے ساتھ ایک با کردار نظریاتی والد بھی ہیں. شاید جب ہی وہ اپنے بیٹے کی اصلاح کے مشورے پر ہنستے ہوئے کہنے لگے, ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, بہت ٹیلنٹڈ ہے, ہائیلی کوالیفائڈ ہے, باہر سے پڑھ کے آیا اور یہاں چند ڈراموں میں, چند فلموں میں کیا ہے اور زبردست کام کیا ہے.
اور آج بھی وہ کر رہا ہے، زبردست کر رہا ہے، اور سب اس کو مانتے ہیں کیونکہ وہ سلیکٹڈ کرتا ہے کوئی بھی ڈرامہ یا فلم۔ مصطفیٰ قریشی اپنی زندگی کی 83 بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں اپنے طور پر توازن رکھنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شاید یہ وجہ ہے کہ یہ اپنی ذات سے مطمئن ہیں اور زندگی سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بہت شکر ہے اس کا، بہت اچھا گزرا، بہت اچھا گزرا۔ ویسے زندگی میں، زندگی نام ہی ہے اپس اینڈ ڈاؤنس کا، کبھی کچھ ہے، کبھی خوشی، کبھی غم ہوتا ہے، تو ہر حال میں شکر ہی ادا کرنا چاہیے، شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔